सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ। याद करो वो ज़माना जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया। और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ है। अगर तुम में से एक गिरोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घमंड में मुब्तला थे उससे कहा कि ऐ शुएब अलैहिस्सलाम, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या ज़बरदस्ती हमें फेरा जाएगा? खा हम राज़ी न हों, हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें इससे नजात दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि खुदा हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद किया। ऐ रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला कर दे, और तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। उसकी कौम के सरदारों ने जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे आपस में कहा, अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। मगर हुआ ये कि एक दहला देने वाली आफत ने उनको आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया और ऐसे मिटे कि गोया कभी उन घरों में बसे ही न थे। शुएब अलैहिस्सलाम के झुटलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे, और शुएब अलैहिस्सलाम ये कहकर उनकी बस्तियों से निकल गया कि ऐ बिरादरान कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरख्वाही का हक़ अदा कर दिया। अब मैं उस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो कबूल हक़ से इनकार करती है। सदाक़ल्लाह। मोहतरम हाज़रीन कराम, इस वक्त मैंने सूरह आराफ का 11वां रुकू तिलावत किया है और उसकी तर्जुमानी पेश की है। ये सूरह आराफ मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है और मक्का मुकर्रमा में भी चौथा दौर जो है मक्की दावत का, उसमें नाजिल हुई है। अदवार की तक़सीम बाद मुफस्सिरीन ने की है, जैसे कि पहला दौर खुफिया दौर दावत का है 3 बरस का, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीब तरीन साथियों से गुफ्तगू करते रहे, और उनमें से कुछ लोग जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और सादिक़ अल अमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। इसी तरह थोड़े से लोग उस 3 बरस में ईमान लाए। फिर दूसरा दौर दावत है जो 5 बरस का तकरीबन रहता है। ये बैसत के बाद है, यानी एलानिया। वो पहला दौर बैसत से वो जो है खुफिया दौर दावत का है तकरीबन 2 साल का, फिर 3 साल 5 साल ये दौर है। इसके बाद फिर जब एलानिया दावत होने लगती है, खाना काबा में दावत होती है, सफ़ा की पहाड़ी से दावत पेश की जाती है, और सरदारान कुरैश को दावत पर बुला करके अपने घर में दावत पेश करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर मुखालफत शुरू होती है, और मुखालफत शदीद होते होते जब चौथा दौर दावत शुरू होता है तो उसमें वो 10 नबवी तक चलता है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल ऐलान किया है उस अपनी नबूवत का, उससे 10 बरस तक जो है 10 नबवी कहलाता है। हिजरी जो है वो हिजरत के बाद शुरू होती है। हिजरत से पहले नबवी सन चल रहा है, और नबवी सन से पहले क्या था? फील, सन फील चल रहा था। असहाबे फील जो हैं, हाथी वालों ने जो काबा ढाने की जो कोशिश की थी और अल्लाह ने उनको संसार कर दिया था, वो सब भूसा बन गए थे। वो साल से अरब जो हैं वो तारीख़ें तय कर रहे थे। उस वक्त तक जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वो और ऐलान नबूवत हो गया, तो मुसलमानों ने नबवी शुरू की, और वो फील के सन फील जो है वो छोड़ दिया मुसलमानों ने, मुशरिकों ने उसको जारी रखा। तो ये 10 हिजरी में क्या हुआ, किस कदर शिद्दत हुई मुखालफत की,
اور وہ اس لیے ہوئی کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ وہ جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں شخصیتیں ایسی تھیں جن کی حمایت حاصل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں، اور اس لیے وہ بہت کھل کر کے حضور کی مخالفت نہیں کر پاتے تھے، اور اب انہوں نے مخالفت میں شدت پیدا کی، اس قدر شدت پیدا کی۔ اچھا، وجہ کیا تھی؟ کہ وہ مکے کی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ احترام تھا مشرکین میں بھی کہ لوگوں کا احترام کیا جاتا تھا، قبائل کا جو اعلیٰ قسم کے ہوتے تھے۔ قریش میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ تھا۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ سردار مکہ تھے اور متولی کعبہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے، اس لیے کوئی اتنی شدید مخالفت نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب مخالفت شدت سے اتنی بڑی شدت کہ بعض مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کرنا پڑی حبشہ میں۔ یہ پہلی ہجرت تھی حبشہ کی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب کرام تھے، آپ کے اہل خانہ تھے، ان سب کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ یہ سب مصائب، یہ سب جو ہیں 10 ہجری کے بعد اس طرح کی مشقتیں جھیلنی پڑی مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوتی، یہ حالات ہیں جن حالات میں یہ سورہ اعراف نازل ہوتی ہے۔ اب اس میں اس کا جو عمود ہے، جو اس کا یعنی پرپینڈیکولر جس کو کہتے ہیں اس سورہ کا، تو وہ جو ہے وہ دعوت رسالت ہے، رسول پر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ رسول کے اوپر ایمان لایا جائے، اور اس کے لیے یہاں دلائل دی جا رہی ہیں۔ میں نے ایک دلیل جو شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا معاملہ، اس معاملے کو اس وقت لیا ہے۔ تو بہت سے انبیاء کے دلائل دیے گئے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ میں اس کی قوم نے کیا سلوک کیا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی سلوک ان کی قوم کر رہی ہے۔ تو اس میں 2 باتیں تھیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی، تسلی کہ آپ بے شک بے انتہا ستائے جا رہے ہیں اور آپ کے اصحاب کرام پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کام ہی ایسا ہے۔ جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو مخالفت تو ضرور ہوگی۔ اگر مخالفت نہیں ہو رہی ہے، ٹھنڈے پیٹوں لوگ برداشت کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کام جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، صرف آپ کام جو ہے نام لے رہے ہوں گے لیکن وہ کام نہیں ہے۔ اگر کام کریں گے دعوت کا اور لوگوں کے درمیان میں بات پیش کرنا شروع کر دیں گے، کھلے عام بات رکھیں گے، تو پھر مولانا عبداللہ جیسے گرفتاریاں ہوں گی اور دوسرے لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی کھلے عام، جب ذاکر نائک کو بھاگنا پڑے گا یہاں سے۔ تو یہ دعوت جب کھلے عام کی جائے گی تو پھر شدت پیدا ہوگی، اور یہ چیز نہیں ہے تو دعوت ابھی اس مرحلے میں نہیں ہے جو اس کا حق پہنچتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم کیے جا رہے تھے، تو اہل مکہ کو بہت سے انبیاء کے قوموں کے واقعات پیش کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ آخر میں جیت جو ہے، فتح جو ہے، وہ نبی ہی کی ہوتی ہے اور وہ قومیں برباد ہو کے رہتی ہیں، تم اپنی خیر مناؤ۔ میں تو اہل ہند کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی ہوش کے ناخن لیے جائیں، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے۔ ابھی شہادت حق جو مطالعہ لٹریچر میں آیا ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمان صرف اب نام کے ہیں۔ وہاں کہا گیا ہے کہ وہ نہ تو ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ارے بھائی دنیا ہی سنبھال لو، دنیا دار ہی بن جاؤ تو دنیا سنبھل جائے تمہاری۔ تم چاہتے ہو کہ دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے اور جنت بھی ہماری بچی رہے، تو یہ بین کا معاملہ نہیں چلتا ہے اللہ کے دین میں۔ اگر تم نے چھوڑ ہی دو اسلام کو اگر قبول کیا ہے تو اس کے مطالبوں کے ساتھ قبول کرو۔
جو اس کے شرائط ہیں، جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کو اپنے دل دماغ میں بسا لو اور اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ 5 وقت کی نماز تک نہ پڑھ سکے تو کاہے کہ مسلمان ہیں؟ چھوڑو نماز، چھوڑا کلمہ بھی چھوڑو، پوری طرح دنیا دار بن جاؤ، خوب کماؤ، خوب عیش کرو دنیا کے اندر، ایک چیز تو حاصل ہو تمہیں۔ اسلام کے ڈر سے کھل کر کے کھیل بھی نہیں رہے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ بھی راضی نہیں ہے، اور دنیا میں بھی نقصان اٹھایا جا رہا۔ تو یہ شہادت حق میں یہ بات بہت واضح کہی گئی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں اس سورہ میں اور بالخصوص اس رکوع میں اہل مکہ کو سمجھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کے پہلو بہ پہلو، یعنی اہل مکہ اور مشرکین مکہ سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پہلے کے دور کے نبی کے سلسلے میں دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس دلیل کو ہم اپنے اوپر چسپاں کریں۔ ہم مسلمانان ہند جو ہیں وہ اپنے اوپر اس دلیل کو چسپاں کریں اور دیکھیں کہ اس کی ایک ایک آیت اپنے اوپر چپکاتے چلیں، اور دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، کتنے پانی میں ہے ہمارا ایمان، اور پھر احتساب کریں اور اللہ سے رجوع کریں اور مغفرت چاہیں اور توبہ ایسی کریں کہ پھر دوبارہ صحیح معنی میں مسلم رہ کر جئیں اور صحیح معنی میں مسلم بن کر رہیں۔ خالی دعائیں کرنے سے نہیں ہوتا کہ اللہ مسلمان اٹھا اور اس دنیا سے بہترین خاتمہ عطا فرما، یہ نہیں، بلکہ قول و عمل دونوں میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ تو یہی اسلام چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کی کیا خوبی ہے، کہ 9:30 تک ان کی کیا خوبی ہے اہل مدین کی۔ یہاں جو میں نے ترجمے میں پیش کیا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب آپ ذرا توجہ دیں کہ شعیب علیہ السلام ان کے بھائی ہیں مدین والوں کے، کیسے رشتہ یہ حضور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ رشتہ کیسے آیا کہ وہ ان کے بھائی ہیں، نبی ہیں، بھائی ہیں، اور ان کی کوئی بات بھی نہیں مانتا۔ آپ اس میں دیکھیں ابھی ترجمے میں کہ ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے مدین سے۔ مدین کا مقام کیا ہے؟ بہت، یہ جو اہل مدین ہیں یہ بہت ہی اس دور کے عربوں میں مشہور قوم تھی۔ یہ بستی کہاں آباد تھی اور ان کا بزنس کیا تھا اور ان کی بے ایمانیاں کیا تھیں جس کے اوپر شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ شعیب علیہ السلام اصل میں بھائی اس لیے کہا ہے کہ ان کے بھائیوں میں ان کے بھائی تھے، تو وہ اس لیے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیگم تھیں قطورہ، ان کے بیٹے تھے یہ جو مدیان، ان کے بیٹے تھے، اور مدیان کی جو اولادیں تھیں وہ یہ اس بستی میں آباد تھیں اور یہ بزنس کرتے تھے سب۔ اب آپ دیکھیے یہ جگہ کہاں ہے، جو حجاز کا علاقہ ہے سلطنت عثمانیہ میں سعودی عرب کو 2 حصوں میں، بلکہ پورے خلیج کو اس طرح تقسیم کیا گیا تھا کہ 3-4 صوبے میں انہیں تقسیم کیا گیا تھا، پورا خلیج عرب، یعنی سعودی عرب جس میں شامل ہے، یمن ہے، عمان ہے، یہ سارے، اور کویت ہے، یہ سب جو ہیں اس میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ شامل تھے، 3-4 صوبوں کے اندر یہ تقسیم تھے، جس میں سے ایک مشہور اس وقت کا شعبہ وہ جو ہے صوبہ تھا حجاز کا، اور دوسرا تھا نجد کا۔ تو حجاز کے اندر جدہ، مکہ، مدینہ، طائف، یہ سب حجاز میں آتے تھے۔ حجاز کے شمال مغرب میں ایک چوراہا بنتا تھا، 2 ہائی ویز تھے جن پر سے قافلے اپنی تجارت کا مال لے کر گزرتے تھے، اور وہ ہائی وے جو ہے اس کی کراسنگ بنتی تھی بحر احمر یا ریڈ سی کے وہ جو ہے عقبہ کے مقام پر جا کے بنتی تھی۔ یہ عقبہ کا مقام کہاں پر ہے؟
فلسطین کا جنوب ہے نچلا حصہ، اور حجاز کا شمال مغرب کا حصہ، اور ادھر مصر کی طرف سے اس کا مشرقی کارنر ہے مصر کا، سینائی کا، وہاں پر یہ بنتے تھے، یہ کراسنگ تھی۔ تو دونوں طرف سے آنے جانے والے قافلے جو ہیں وہ ان کی بستی سے ہو کے گزرتے تھے، اور ان کے ہاں اپنا مال تجارت جو ہے اس کو پیش کرتے تھے، اس کو خرید و فروخت کرتے تھے، اور وہاں سے آگے جاتے تھے۔ وہ ترکی کے نیچے کا حصہ جو کہلاتا ہے شام، سیریا تک ادھر سے جاتے تھے، اور ادھر عراق سے جو آتے تھے وہ کراس کرتے ہوئے مصر تک جاتے تھے یہ قافلے۔ یہ اس چوراہے پر یہ لوگ آباد تھے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی وہ دکھاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا اس سے اگر وہاں تک نظر آ رہی ہے، یہ ابھی موجودہ سعودی عرب اور یمن کا نظر آ رہا ہے۔ اس میں یہ کارنر جو ہے، یہ دیکھیے یہ کارنر ہے، یہ نیچے سے یہ جدہ کے قریب ہے، جدہ سے تھوڑا اوپر یامبو، اور یامبو کے اوپر یہ جا کے کراسنگ بنتی ہے، اور ادھر سینائی ہے، اس طرف عراق ہے، ادھر عراق ہے اور ادھر مصر ہے، اور اوپر شام ہے ترکی کے نیچے۔ یہ علاقہ ہے ان کی آبادیوں کا، تقریباً 7 لاکھ کی آبادی تھی ان کی۔ اور ان کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی تو اس آبادی کو، چونکہ یہ یہاں مدیان کی اولادیں آباد ہوئی تھیں، تو ایک تو یہ کہ ابراہیم، مدیان بن ابراہیم کی اولادیں تھیں، اس وجہ سے یہ مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کے باوجود 700 برس مشرک قوموں کے درمیان رہنے کی وجہ سے یہ سب بت پرستی میں مبتلا ہونے لگے تھے، شرک کرنے لگے تھے۔ اور شرک کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ان میں تو ایک شرک یہی ہے جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، مزاروں پر جو چل رہا ہے۔ جو دفن ہیں، بزرگ ہیں، وہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے، اس لیے اللہ نے انہیں ولایت عطا کی، لیکن ہم ان کو پرستش کے لائق بنا لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی پرستش، چونکہ اس سے پہلے بنی اسحاق میں، جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی یعقوب میں، ان کے ہاں یہ پرستش، بزرگ پرستی جو ہے وہ چلی تھی، اور یہ سب ان کے آس پاس رہتے تھے۔ تو مشرک قوموں کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک خرابی یہ پیدا ہوئی کہ یہ شرک کرنے لگے، اور دوسری خرابی یہ ہوئی کہ تجارت میں بے ایمانی کرنے لگے، کم تولتے تھے۔ آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ پلڑے جب تک چل رہے تھے اس میں تو نیچے چپکا دیا لوہا اور ڈنڈی جھک گئی۔ تیل سرسوں کا ہے، اس میں دوسرے تیل ملا لیے، ایسنس ڈال دیا، ذرا تیز ہو گیا وہ۔ دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، اس وقت مسلمان 5 وقتہ نمازی جو ہیں وہ دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی کمزوریاں تھیں۔ کیا یہ کمزوریاں آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ ہم مسلمانوں کے درمیان میں نہیں ہیں؟ جو جس میدان میں کام کر رہا ہے، جس چیز کا بزنس کر رہا ہے، اس میں وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کی نہیں ضرورت، کیا اہل مکہ ہی کی ضرورت تھی؟ اور اہل مدین خود بھی تو مسلمان تھے۔ مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے یہ۔ وہ کہتے تھے کہ ہم صحیح دین پر، یہی بات مکے والے کہتے تھے کہ ہم اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دین کی دعوت دے رہے ہیں، نئی باتیں بتا رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم موجود ہیں۔ یہی ان کا دعویٰ تھا، اور یہی دعویٰ اہل مدین کا تھا، اور یہی دعویٰ ہم مسلمانوں کا بھی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت سے متعلق ہیں۔ اور کام کیا ہے؟ اہل مدین جو کر رہے تھے وہ، اہل مکہ مشرکین جو کر رہے تھے وہ، اور ہمارا کام، تینوں میں یکسانیت ہے اس دور میں۔ تو یہ آیتیں گویا ہم سے بول رہی ہیں، یہ ہم سے کہہ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہم پر چسپاں ہو رہی ہے۔ وہ تو گئے، ان کا تو حساب کتاب ہونے جا رہا ہے، اب انہی کے ساتھ ہمارا بھی حساب ہونے جا رہا ہے، قریب ہے آخرت۔ یہ معاملہ ہے۔ ایسے معاملے میں اب آپ دیکھیے کہ فرمایا گیا کہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے۔ جو کتاب ہے
وہ صاف رہنمائی ہے. ہمارے پاس اس سے زیادہ صاف رہنمائی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پیش کر رہی ہے جو قرآن ہے. ابھی شہادت حق میں یہ بات کہی گئی تھی کہ عصائے موسوی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور لاٹھیوں اور رسیوں سے ڈر رہے ہیں آج کے دور کے مسلمان. یہ دنڈ کمنڈل والوں کے کمنڈل سے اور ان کے باتوں سے یہ ڈرے جا رہے ہیں. اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، وہ کون ہے؟ قرآن ہے. شہادت حق میں یہ بات کہی گئی کہ عصائے موسوی تم رکھتے ہو ساتھ میں اور رسیوں سے اور لاٹھیوں سے ڈرے جا رہے ہو. یہ اس لیے ہے کہ ہم دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی چاہتے ہیں، یہ اس وجہ سے. اسی لیے مولانا وہاں یہ بات کہی کہ یا تو تم اسلام چھوڑ دو اور دنیا ہی کما لو، یا پھر دنیا کو داؤں پہ لگاؤ خدا کی رضا کے لیے. رضا الہی کا حاصل کرنا ایسے آسان نہیں ہے. تم کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جب وقت کا رسول جو ہے اس کو 3 برس تک قید کر دیا گیا شیب ابی طالب میں، تمہاری کون سی حیثیت ہے؟ تم اگر آزاد ہو تو اس لیے ہو، یا تو اس لیے کہ تم صحیح معنی میں دین پر موجود نہیں ہو، قائم نہیں ہو، اور اسی لیے تمہارے بقیے ادھیڑے جا رہے ہیں، تمہاری کھال ادھیڑی جا رہی ہے. تو اگر تم واقعی سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو، اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہو، تو بندگی صرف اللہ کی ہو. اور بندگی کے معنی یہ نہیں ہے کہ نماز اللہ کی پڑھی جائے، باقی ساری باتیں دوسروں کی تسلیم کر لی جائیں. آپ کی پارلیمنٹ جو قانون بنا دے 3 طلاق جو ہیں وہ جو دے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اب ڈر کے مارے ایک ہی طلاق ہوگی، اور لوگ وکیل جو ہیں مقدمے اسی مسلمان وکیل اسی پر مقدمے لڑیں گے، تو یہ مسلمان رہ جائیں گے. قرآن کی آیات پر ایمان لائے ہو اور مقدمہ پارلیمنٹ کی آیتوں پر لڑ رہے ہو. غور کی بات ہے کہ نہیں ہے یہ بات؟ مقدمہ تم ایمان لائے ہو قرآن کی آیات پر، دعویٰ ہے تمہارا، اور مقدمہ لڑ رہے ہو پارلیمنٹ کی آیات پر. تو حکومت جو کر رہی ہے اسے کرنے دو. ہم اگر صحیح معنی میں مسلمان ہیں تو ہم 3 طلاق کیوں دیں گے؟ 3 طہور میں دیں گے. اگر دیں گے ہم 1 طہر میں کیوں دیں؟ یہ تو ہمارا دین ہی کہہ رہا تھا کہ 3 طلاق میں، ان کو کیا ضرورت تھی انٹرفیئر کرنے کی؟ تو یہ ہیں وہ چیزیں. یہ تو میں وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بہت محدود چند مثالیں دے کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اہل مدین سے شعیب علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات مکے والوں کو سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ دیکھو یہی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تم سے پہلے نبی کہہ چکے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے یہ بات کہی. اور ہم تو آمنا و صدقنا حضور پر، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، اسی کے مسلمان ہیں. اور یہ نہیں پتہ ہے کہ آیتیں جو کہہ رہی ہیں اس کے علاوہ، یعنی یہ جو کہا گیا ہے یہاں پر کہ انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ برادران قوم، اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. یعنی جس شخص کی اطاعت تم نے کر لی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس کو تم نے خدا بنایا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ کنگ ہو، وہ بن سلمان ہو. جن لوگوں نے بن سلمان کی اتباع کرتے ہوئے کعبے میں کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ دے دیا، ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم خدا کی عبادت کرو. یہ صرف نماز جو ہے کافی نہیں ہے، نماز دین کا ایک رکن ہے. اس رکن کو چھوڑنے والا مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتا اللہ کے رجسٹر میں. کرامن کاتبین روزانہ کی دنچریا لکھ رہے ہیں، اور جب یہ جائے گی وہاں پیش ہوگی تو دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں اگر دے دیا گیا تو کیا ہوگا؟ ساری زندگی دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی جا کے نقصان اٹھایا. ایک طرف ہو جاؤ، اللہ کے ہو کر رہو، دنیا کی کوئی پرواہ نہ کرو. اب دیکھیے پرواہ کی بات آگے آئے گی. لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں کو گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے.
اس کی اصلاح ہو چکی ہے کا مطلب حضرت کیا کہتے ہیں مدیان بن ابراہیم علیہ السلام، تمہارے جد امجد اور ابراہیم علیہ السلام خود اصلاح کر چکے ہیں کہ خدا کی بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ تم بھی دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ان کی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور تم بندگی کس طرح کر رہے ہو اللہ کی؟ ناپ تول میں، پیمانوں میں گڑبڑ کر رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، قافلوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ تمہارا حال ہو گیا۔ یہ دلیل تھی مکے والوں کی، یہ دلیل ہمارے لیے بھی ہے۔ کیوں نہیں ہوش میں آ رہے ہیں؟ پھر بتایا اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگر تم واقعی مومن ہو، یہ شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو یہ سب کام جو تمہاری بد کرداری کے ہیں یہ سب بند کرو اور صرف اللہ کے ہو کر رہو۔ یہ اس لیے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شعیب تم ہمارے لیے کون سے نیا دین لے کے آئے ہو؟ ہم تو بنی ابراہیم ہیں، بنی مدیان ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تھے وہ، جو بھی دین ابراہیمی پر ہیں لوگ اور یا تھے وہ سب مسلمان ہیں۔ بگاڑ ہوا تو بگاڑ آج بھی ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہم نے بھی بگاڑ کیا ہے۔ تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ تم مسلمان ہو، تو اگر سچ مچ مسلمان ہو تو یہ سب چھوڑ دو حرکتیں۔ اگر سچ مچ تم مسلمان ہو، جھوٹ نہ بولو پھر، اور یہ حرکتیں چھوڑو، صرف خدا کے ہو کر رہو۔ یہی مطالبہ ہم سب سے بھی ہے اس قرآن مجید کا۔ پھر فرمایا ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھو۔ ہر راستے پر رہزن بننا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جو بھی تمہارا دن بھر کے کام ہیں ان میں جو بھی معاملہ آتا ہے اس میں بے ایمانی ہی کر بیٹھتے ہو۔ اب ڈاکٹر آج کل کے ہیں، یہ ٹیسٹ لکھ دیا، وہ ٹیسٹ لکھ دیا، وہ ٹیسٹ لکھ دیا، 20,000 تو ٹیسٹ کے تعلق سے آ گئے مسلمان ہیں۔ ہم تو گئے تھے کہ مسلمان ہیں، اللہ کا ڈر ہوگا ان کو، جو بات ہے وہی کریں گے، اور معلوم ہوا کہ معمولی سا مرض تھا اور 20 ٹیسٹ کرا کر کے اپنا کمیشن بنا لیا۔ ہم کہاں کہاں سے لے کے آئے تھے پیسہ، غریب آدمی، سب نوچ کے کھا لیا۔ یہ ہیں راہیں، یہ وہ راہیں ہیں۔ وکیل صاحب نے مقدمہ اتنا لمبا کر دیا کہ آدمی مر ہی گیا۔ تم بیٹھو یہیں میرے اڈے پر، میں آتا ہوں، پیشی ہے۔ گئے وہاں جا کر کے تاریخ لے لی۔ ارے بحث کیوں نہیں کی تم نے؟ پیسہ تمہیں دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ بحث کرو، جلدی سے مقدمہ کنارے لگاؤ، ہار ہو جیت ہو جو ہو، لیکن لیتے جا رہے ہیں۔ ہر پیشی پہ آئے گا نا پیسہ، جتنی پیشیاں پڑیں گی اتنے پیسے آئیں گے، اس لیے جا کر پیشکار کو دے دیے 10 روپے بڑھا دو۔ انہوں نے اگلی تاریخ دے دی، پھر آ گئے 100 روپے اگلے مہینے، 100 روپے کے لیے 100 روپے میں 10 روپے پیشکار کے، 90 ہمارے۔ وہ 90 جو ہے 10-20 سال چل رہا۔ یہ ہیں وہ راہیں جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ ہر راستے پر رہزن بن کر، من لٹیرے بن کر کے، ہر راہ پر لٹیرے بن کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام کا دعویٰ ہے۔ کیا یہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت کے ہیں، ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ رہزنی؟ اگر ان سب راہوں پر ہم مسلمان بن کر کے کام کر رہے ہوتے تو یہ ہندوستان کا تمام طبقہ کہتا کہ تم ہی حکومت کر سکتے ہو، تم ہی اللہ کے طرف سے انصاف قائم کرنے والے ہو، اور تم ہی کو حکومت کا حق حاصل ہے، اور باقی سب بے ایمان ہیں، سب آپ کے ہاتھ پر جو ہیں چومتے آپ کے ہاتھ، سب پوری ملت کے، پوری قوم کے۔ یہی بات شہادت حق میں کہی گئی۔ شہادت حق ابھی پڑھی جا رہی تھی، آپ دیکھ رہے تھے کہ اس میں جو گفتگو آ رہی تھی میں سن رہا تھا، یہ تو بالکل پورا وہی واقعہ ہے جو اہل مدین کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ خدا کے راستے، ارے شعیب علیہ السلام
یہ تم کو نقصان پہنچا دیں گے، تم اگر ان کی باتوں پہ کو مان لیا تو تمہارا بزنس میں نقصان ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، بظاہر دنیا کی نظر میں نقصان ہوگا۔ اور وہ بات ان کے سرداروں نے کہی، یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یعنی تم بہت تھوڑے تھے، اب 5 سے 7 لاکھ کی آبادی تمہاری ہو گئی ہے اس مقام پر۔ تم تو چند لوگ یہاں آ کے بسے تھے، تمہاری اتنی آبادی، اتنی خوشحالی، آخر کچھ تو خوف کرو۔ یہ چھن جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کا تمہیں خوف نہیں ہے؟ یاد کرو، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہو۔ جو لوگ تمہاری طرح حرکتیں کرتے رہے ہیں، یہ ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھو کہ جن کے جتنے فسادی تھے اس طرح کے، وہ پوری قومیں کے قومیں تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں۔ لیکن ہم آپ یہ نہ بھولیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص دعا کی تھی کہ اللہ، پچھلی قومیں پوری کی پوری تباہ کی ہیں آپ نے، جس نے ظلم کیا ہے، جو ظالم قوم ہوئی ہے اس کو تباہ کر دیا ہے آپ نے، میری ملت کو ایک ساتھ نہ تباہ ہونا۔ چنانچہ زلزلہ آیا ترکی میں، پوری اسلامی ممالک میں نہیں آیا، سب نے مدد کی، جو مرنے تھے مر گئے، جو دبنے تھے دب گئے۔ زلزلہ آیا ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں بھی آئے زلزلے، لیکن مسلم ممالک میں ایسے نہیں ہے کہ پورا ملک دھس گیا ہو، ڈوب گیا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ یہ برباد قوم پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بن سلمان نے کیا کیا ہے، تبلیغی جماعت پہ تو پابندی۔ اور مکے کے اندر ابھی میری بیٹی کا فون آیا تھا، اس نے بتایا کہ ہم گئے تھے بازار، واپس جب آ رہے تھے تو ایک میلہ لگا ہوا تھا اور وہاں ڈسکو ڈانس ہو رہا تھا۔ مکے کے اندر کبھی تصور کر سکتے ہیں آپ؟ مکے کے اندر، اور وہ تو سنا ہی ہوگا کہ مدینے میں فلم ہال کھلا ہوا، اور وہاں تو نیم برہنہ جو ہے وہ، جو ابھی انہوں نے وہ بنایا، کیا کہتے ہیں، ریاض کے آس پاس کوئی علاقے میں وہ منایا ہے، ملینیم میں کیا کیا ہے، اس میں تو برہنہ لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ اس کے بعد سعودیوں نے اعتراض کیا ہے، تو پہلے تو اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی گئی، جب دیکھا عوام بگڑ جائے گی تب پھر معذرتیں کی انہوں نے۔ اور کیا 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 ہے، میں اتنے سے وقت میں کیا آپ کو بتاؤں۔ تو یہ پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے نزدیک لائق غرق ہیں، غرق کر دینے کے لائق ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر ان کو وہیں تک رکھا، ہم کو یہاں تک رکھا، ان کو وہاں تک رکھا، جہاں زیادہ ظلم ہوا وہاں کے لوگوں کو سزا دی گئی، ورنہ پوری پوری قومیں برباد کر دی گئی۔ اسی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ رہے ہیں نبی وقت کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں ایمان لائے اور جو ایمان لائے، ان دونوں کا فیصلہ تم ہمیں تانے دے رہے ہو کہ تم دونوں میں کیا فرق آ گیا، جو ایمان لائے وہ اور جو ایمان نہیں لائے وہ، دونوں تو کھا پی رہے ہیں، دونوں ٹہل رہے ہیں، دونوں گھوم رہے ہیں، دونوں عیش کر رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ ہم تمہارے پاس ایمان لا کر کے اپنا نقصان ہی تو کریں گے۔ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، تھوڑا انتظار کر لو، پھر یہ معاملہ صاف ہو جائے گا کہ کس کو کہاں ہونا چاہیے۔ اور وہ ہوا، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو، یہ فرمایا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ کیا ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہا نہیں جا رہا ہے گھر واپسی کرو؟ تمہارے آبا اجداد ہندو تھے، تم عرب سے تھوڑے آئے تھے، آ جاؤ واپس۔
اللہ کا نام نہ لو، اللہ کے دین کا نام نہ لو، اللہ کے قانون کا نام نہ لو، مسلم پرسنل لا نہ رکھو اپنا، جس طرح کامن سول کوڈ بن جائے اس میں جیسے ہم رہتے ہیں ویسے تم رہو، اور نہیں تو تم کو NRC لگا کر کے اور CAA لگا کر کے تم کو ملک بدر کر دیں گے، ہم کسی لائق نہیں چھوڑیں گے تم کو، تیسرے نمبر کے شہری ہو جاؤ گے تم، شہری تو ہو گے ہی نہیں، شہریت تو دیں گے ہی نہیں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا فرعون نے، اور آج دوسرا فرعون جو اس حکومت میں آیا ہوا ہے، ہندوستان کی حکومت چلا رہا ہے، یہ اس کی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ تمہیں ہم شہریت تمہاری لے بیٹھیں گے، ورنہ واپس آ جاؤ ہماری قوم کے اندر، پھر سے ہندو ہو جاؤ۔ تو یہاں اس طرف اسی لیے قرآن مجید کو کہتے ہیں یہ سب کہ یہ رہے گی زمین پر تو فساد پھیلے گا، اس لیے کہ یہ تو صحیح و غلط کو فرق کرتی ہے۔ قرآن جو حکیم ہے وہ کیا ہے؟ صحیح و غلط میں فرق کرنے والی، اندھیر اور اجالے کو الگ کر دینے والی، کیا اندھیرا ہے اور کیا اجالا ہے، کیا روشنی ہے، کیا زندگی ہے اور کیا موت ہے، اس کا فرق کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ بہت کھٹک رہی ہے۔ اور منافق اور رضوی جیسا منافق ہمارے اندر سے نکالے جا رہے ہیں دے دے کے لالچیں، اور ان سے مقدمے دائر کرائے جا رہے ہیں قرآن مجید پر۔ یہ وہی بات ہے جو سرداران مدین نے کہی تھی، اور وہی بات اہل مکہ کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی بات آج ہم مسلمانوں سے جو فالوور ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے یہی بات کہی جا رہی ہے۔ زمانہ جو ہے اسی طرح چل رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا تمہاری خیر شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ جن داعیان حق کو گرفتار کر رکھا گیا ہے وہ اگر بدل جاویں تو آل نور ہے، جس طرح مندر میں ہاتھ ملائے ہیں رضوی نے، اور جس طرح اعلان کیا ہے کہ ہمیں دفنایا نہ جائے، جلایا جائے۔ یہ سب نظیریں ہمارے سامنے ہیں۔ میں تو اکا دکا نظیریں دے رہا ہوں، ورنہ روز آپ خبریں دیکھیں۔ جی ہاں، اب سوال جواب کا وقت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شعیب علیہ السلام جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے۔ اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں گے تو ہم تو جھوٹ بول رہے ہوں گے، ہم تو سچ جانتے ہیں کہ اس کائنات کا خدا ایک ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی خالق و رازق ہے۔ ہم اس سے ہٹ کر کے کہیں بھارت ماتا، ہم اس سے ہٹ کر کہیں گنگا میاں، ہے نا، ان کی جائے ان کی جائے، تو جھوٹ بلوانا چاہتے ہو ہم سے؟ ہم تو بالکل صاف جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ میں سچی بات چھوڑ کر کے تو غلط بات قبول کر لوں؟ یہ جرا ہے، بحث ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ میں، ہماری بھی تو ہونی چاہیے۔ ہم کہیں ٹھہر رہے ہیں؟ دیکھیے جو ٹھہر رہے ہیں وہ جیلوں میں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ قرآن ہمارا آئینہ ہے، قرآن کا موضوع ہے، پورا قرآن جو ہے اس کا موضوع انسان ہے، اس کا موضوع انسان ہے۔ اس کو سامنے رکھیے، پڑھتے جائیے، اپنے بارے میں دیکھتے جائیے۔ جس طرح آئینہ دکھاتا ہے ہمارے داغ دھبے چہرے کے، ایسے یہ قرآن مجید ہمارے دل کی حالت کو دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ تمہارا مقام کہاں ہے، تمہارے دل میں کہاں کہاں داغ دھبے ہیں، کون کون سی بیماریاں ہیں، یہ قرآن مجید آیتوں کے اندر سے دکھانے لگتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اس شرک سے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح، یعنی اس شرک کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ یہ جملہ جو ہے وہ انشاءاللہ کا بدلہ ہے یہاں پر، کہ یہ تعلیم دی ہے اسلام نے کہ تم کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، تم ارادہ رکھ سکتے ہو، میں یہ کام کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ جائیے اطمینان رکھیے، ہو گیا آپ کا کام۔ ارے
کل ہونے سے پہلے مر جاؤ تو کہاں سے ہو گیا؟ راستے میں جام مل جائے تو آپ جا ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے اسلام نے کہ اللہ اگر چاہے تو تم کر لو گے، یہ تمہارا ارادہ تو ہے ایسا کرنا، لیکن تم اس پہ دعویٰ نہیں رکھتے کہ تم یہ کر ہی لو گے۔ تو کبھی بھی اپنی گفتگو میں اس جملے کو چھوڑ کر کے کوئی وعدہ اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں ہم یہ بات کر لیں گے، یہ کام کر لیں گے۔ اس میں انشاءاللہ لگانا لازم ہے۔ پھر اللہ اگر اس کا کیے جانے میں فائدہ سمجھے گا تو وہ کرائے گا، اور اگر وہ ہماری بچاؤ چاہتا ہے کسی برائی، اس سلسلے کی برائی سے، تو وہ نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو یہی بات ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بد دعا ہے قوم کے لیے جو مان کے نہیں دے رہی تھی۔ مکے والوں کو بھی کہا کہ یہ جو اگر نہیں تم سنو گے تو پھر تمہارا بھی حشر ہو سکتا ہے ایسے ہی۔ چنانچہ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ برباد ہو جاؤ گے کا مطلب تمہارا بزنس برباد ہو جائے گا، اور تم کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاؤ گے، کھانوں کے لیے ترسو گے۔ یہ اگر بے ایمانیاں تم نے چھوڑ دی، یہ بد کرداریاں چھوڑ دی، ملاوٹ اگر نہ کی، تو کیا یہ آج ہمارے ہاں نہیں کہہ رہے ہیں لوگ؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اپنی اولاد کو یہی سکھا کے جا رہے ہیں کہ بزنس ایسے چلتا ہے۔ اگر تم نے دنیا کا ساتھ نہیں دیا، بہتے دھارے میں تم نے ہاتھ نہ دھویا، تو پھر مخالف سمت میں جس سمت میں دنیا جا رہی ہے اس کے مخالف چلنے کی کوشش کر رہے ہو تم۔ مسلمانوں سے مسلمان یہ بات کہہ رہے ہیں، اور تعلیم اس بات کی دے رہے ہیں جس طرف دنیا جا رہی ہے اسی کا ساتھ دو، تب تو تم بھلے ہو، نہیں تو مارے جاؤ گے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ بات کہی، ان کے سرداروں نے بھی کہی، یہی بات مکے والوں نے بھی کہی تھی، مشرکین نے، اور یہ بات ہمارے یہاں تو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یہ جو دہلا دینے والی آفت ہے، تفصیلات آگے ہیں تو چند آیتیں رہ گئی ہیں، چھوٹ رہی ہیں، لیکن میں اس کو بس سم اپ کر دیتا ہوں کہ ایک بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ایک زلزلے نے ان کو ایسا کر دیا، اتنا زبردست زلزلہ آیا کہ وہ سب ٹک نہ سکے، اوندھے منہ گرے، جو جہاں تھا وہاں گرا، اور پھر وہ کبھی اٹھ نہ سکے۔ دوسرے مفسرین نے اس آیت ذل کا لفظ ایک جگہ استعمال ہوا، جیسے ذل اللہ کہتے ہیں ہم لوگ، ذل الہی کہا جاتا تھا، ذل الہی، السلطان ذل اللہ خطبے میں پڑھتے ہیں ہم۔ ذل کا مطلب ہے سایہ، السلطان ذل اللہ مطلب مسلمانوں کا جو سلطان ہوتا ہے وہ اللہ کا پرتو ہوتا ہے، یہ ہے اس خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اب یہ تو ہمارے نزدیک تو یہ ہندوستان میں یہ خطبہ غلط ہے پڑھنا، یہاں کا سلطان مودی ہے اور وہ اللہ کا سایہ نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ تو یہ جمعہ کا خطبہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، ہندوستان میں ہمارا سلطان نہیں ہے وہ۔ تو ذل مانے سایہ۔ تو ان آیات کے مطلب ایک یہ آتے ہیں کہ جب ایک بہت زبردست گرم ہوئی، اتنی شدید گرم ہوئی کہ پہلے اپنے تہخانوں میں گھسے جا کے، لیکن تہخانے میں نہیں چین ملا، اور اس کے بعد وہ جنگل کی طرف بھاگے سب نکل کر کے۔ جب جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے تو اچانک ایک بادل آیا، اور اس میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ آیا، تو سب اس ٹکڑے کے بادل کے اس ٹکڑے کے نیچے سب جمع ہو گئے۔ جب وہ جمع ہو گئے تب اس میں سے لاوے کی طرح کے کنکڑ برسنا شروع ہوئے، گرم، جس طرح لاوا نکلتا ہے زمین سے ابلتا ہے، جھلسا دے، جلا کے خاک کر دے، تو وہ سب جل کر کے اسی میں اوندھے منہ گرے اور سب ختم ہو گئے۔ اور پوری بستی آج بھی وہ اس کے کھنڈر پڑے ہیں، اور جو لوگ سفر کریں گے خشکی سے وہ دیکھیں گے، لوگ گزرتے رہے۔ اور اسی لیے یہ واقعہ
مکے والوں تک اور پورے عرب میں، جزیرۃ العرب میں یہ مشہور تھا، حضور کے دور تک کے لوگ جانتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل مکے والوں کے سامنے رکھی کہ تم جانتے ہو، تم لوگ بھی سفر کرتے ہو ان راستوں سے اور شام کی طرف جاتے ہو اور عراق کی طرف جاتے ہو اور مصر کی طرف جاتے ہو اپنے مال تجارت لے کر کے، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ کھنڈر پڑے ہوئے، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن و مسلم بنا دے۔ جی سوالات ہیں، بتائیے۔ جی جی تو نوٹ کر، جی جی بے شک، جی جی جی